हाउस जो है, पूरी पार्लियामेंट जो है वो एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स दे, हम अपनी अफवाज के साथ जो है वो मुठभेड़ होकर खड़े हैं। पाकिस्तान रिस्पॉन्स करेगा। ये नेशनल कमांड अथॉरिटी जो कि एक अहम फोरम है, उसका फिल फॉर्म इजलास तलब किया जाए। टॉप लेफ्ट जो पिक्चर है वो कह रही है टाइमलाइन ऑफ स्ट्राइक 21 मिनट्स 350 टेररिस्ट एलिमिनेटेड। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस में। It is time for India to wait for our response. The response will come at the point and time of our choosing, where our civil military leadership decides and as a matter of fact has decided. It is your turn now to wait and get ready for our surprise. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं सलमान हैदर। तमाम हुज्जतें तमाम हो चुकी हैं, इंडिया को खबरदार करने का वक्त भी शायद गुजर चुका है, क्योंकि अब हमारी बारी है और हम बताकर जवाब देंगे। ढका छुपा कोई आंसर नहीं होगा और भरपूर जवाब देंगे। हम भारत की तरह बुज़दिली का मुजाहरा नहीं करेंगे, आधी रात का इंतज़ार भी नहीं करेंगे, सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ होता है। क्लियर कर ले भारत इस बात को कि पाक फौज ने जगह और वक्त का तयन कर लिया है। अब भारत सिर्फ इंतजार करे, क्योंकि जज्बा इतना ज्यादा है, जवान हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, कौम इस इंतजार में है कि भारत को सबक सिखाया जाए। यूं कहिए कि जंग का सारा माहौल बन चुका है। बस अब कौम का जज्बा, पाक फौज की ताकत, नारा तकबीर की ललकार, नारा रिसालत का खुमार और नारा हैदरी का वार देखने के लिए भारत अब इंतजार करे। अस्करी और सियासी क़यादत हम आवाज़ है और आवाम को भी अपनी क़यादत पर कोई शक नहीं, मुकम्मल एतमाद है। हम अलर्ट हैं, जाग रहे हैं, चाहे दिन हो चाहे रात। कौमी सलामती हमारा सब कुछ है और भारत इलेक्शन की गर्मा गर्मी में जनूनियत पर उतर आया है। बदमस्त हाथी की तरह दीवारों को टकरे मार रहा है, कभी दरख्त उजाड़ रहा है, कभी जंगल, और कहता है स्ट्राइक कर दी। धमकियों से जंगें नहीं लड़ी जाती, पहले ही हम बता चुके हैं। वैसे भी अब सोचना नहीं है, जवाब देना है। बाउंड्री लाइन भारत ने खुद पार की है, तिबले जंग भी भारत ने बजाया है। भारत शायद इसको 3 हरफ का लफ्ज़ समझ रहा है, जंग, लेकिन कई नस्लों को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। हमने 70,000 कुर्बानियाँ दी हैं, नस्लें इस कौम और इस मुल्क से सदके करके फेंक देंगे। हम तैयार हैं। पाकिस्तान मिलिट्री, खारजी और सियासी महाज पर कोई दकीका फरोगदाश्त नहीं रखा जाएगा। हमारी पॉलिसी भी वाज़े है, नीयत भी साफ है और वाज़े है। कौम भी फौज के पीछे खड़ी है, होशमंद कौम है, नहायत अक्लमंदी से जवाब देने की सलाहियत रखती है। कोई समझौता नहीं होना, हर मामले की आखिरी हद तक जाएंगे। इस सारी सूरत हाल पर जो भारत ने जनरेट की है, पाकिस्तान का मतवक्का रिस्पॉन्ड क्या होगा, ये जानने के हमारे समारीन और तज़कियाकार मौजूद हैं। तारुफ कराता चलूँ, मेरे साथ मौजूद होंगे जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, दिफाई तज़कियाकार हैं और सियासी मामलात पर और स्पेशली भारत से ताल्लुकात के हवाले से एक गहरी नज़र रखते हैं। एयर कमांडर जमाल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान की जानिब से कौन कौन से ऑप्शन पर गौर किया जाता है, पाकिस्तान की सलाहियत किस हद तक मजबूत है और वो मुतवक्के पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं जहाँ भारत के वो इलाके पाकिस्तान की जद में आए जहां थोड़े से वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान दिया जा सके। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब आपसे करता हूं। हुज्जत तमाम हो गई, शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से भी, वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी एक सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी तलब कर लिया गया। आप क्या समझते हैं कि रिस्पॉन्ड का बेहतरीन वक्त क्या है, कि अभी भी कुछ है ऐसा कि जो खारजा महाज पर हमें हुज्जत तमाम करनी है? क्या देखें, वो तो ये अभी हमारा चॉइस है ना कि हम ये देखेंगे कि क्या सूटेबल टारगेट्स और सूटेबल टाइम और उसकी अटेनेबिलिटी और सेकेंडली ऑब्वियसली आपके बाकी और बहुत सारी कंसिडरेशन होती है। आप दुश्मन के जाल में नहीं फंसते। आपको अगर एनिमी ट्रैप करना चाहे तो आप ट्रैप नहीं होते। आपको जहां वो एक्ट कर रहा है वहां रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, और लेकिन एट द सेम टाइम उसको झूठा साबित करना जरूरी है।
بیکاز ابھی یہ جو آپ نے سنائی تھی نا شروع میں ٹیپ جس میں انہوں نے کہا کہ 21 منٹ اندر رہے اور 350 بندے، ابھی یہ ثابت ہو جائے گا نا کہ 350 بندے کل ہی یہ سارے جرنلسٹ، صحافی اور ملٹری اٹیچی مختلف ملکوں کے بالکل یہ جا رہے ہیں وہاں اس آج بھی چلے جانا تھا، موسم صحیح نہیں تھا جی آج بھی چلے جانا تھا، موسم صحیح نہیں تھا، ہیلی کاپٹرز ریڈی تھے بالکل جی ویدر کی وجہ سے، تو وہ وہاں جا کے دیکھیں گے اور پوچھیں گے. آپ کے خیال میں 350 تو جنازے بڑی بات ہے، اگر 3 جنازے یا 1 جنازہ بھی نکلے گا تو وہاں پوری بستی کو کیا، پورے علاقے کو پتا ہوگا کہ کیا ہوا ہے. تو اگر یہ جھوٹ ثابت ہو گیا ان کا کہ یہ کیا ہے تو 21 منٹ کا بھی دیر از نو کوشچن کہ یہ کنٹری میں رہے ہوں. یس انہوں نے یہ کیا ہے کہ بارڈر کو کراس کر کے 3-4 کلومیٹر اندر وہاں سے آج کل جب جہاز سے آپ کوئی چیز فائر کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس BVR کیپیبلٹی ہے، بیانڈ ویژول رینج. آپ جسٹ LOC کے کونے سے اندر ہو کے وہاں سے اس ٹارگٹ کے انہوں نے کوارڈینیٹ فیڈ کیے اور وہاں سے اس کو فائر کر دیا اور پھر بھاگ گئے واپس. یہ کوئی 3-4 منٹ اس کے اندر رہے ہیں. تو وہ بھی ابھی دیکھا جائے گا بیکاز پوری دنیا کے ریڈار بھی ٹریک کرتے ہیں، آپ کا GPS سسٹم ہے، سیٹلائٹس ہیں، سب کچھ ہے. تو یہ ابھی کل تو 350 ڈیڈ باڈیز گنیں گے لوگ جا کے اور یہ دیکھیں گے کہ کتنا نقصان ہوا ہے جو انہوں نے یہ کیا ہے. تو وہ ساری چیزیں ثابت ہو جائے گی. اس کے بعد جیسے حکومت پاکستان نے کہا ہے ایک کنسیڈرڈ رسپانس ہوگی اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھی جائے. اور اس میں ایک تو امیڈیٹ ملٹری رسپانس تو وہی تھی جب ہمارے جہاز اسکریمبل ہوئے ان کو بگانے کے لیے، لیکن ڈیلیبریٹ جو اس کے بعد آپ کی رسپانس ہے وہ ڈپلومیٹک رسپانس کا ہم رائٹ تو رکھتے ہیں نا جنرل صاحب، کیونکہ پاکستان کی ٹیریٹری کی، پاکستان کی ایئر سپیس کی خلاف ورزی کی ہے اور یہ جبہ جو بالا کوٹ کا علاقہ ہے یہ KPK میں آتا ہے. یا ٹھیک ہے وہ تو اس میں KPK میں آتا ہے، لیکن اس کو ابھی دیکھا جائے گا نا کہ یہ کہاں ہے، کیا ہوا. اور یہ ایک وائلیشن انٹرنیشنل لا کی ہے. آپ ایون کشمیر کے علاقے میں بھی آپ اس طرح لائن آف کنٹرول سے بیانڈ یہ یونائٹڈ نیشن کی جنہوں نے یہ اس کی بات کی ہوئی ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، نہ آپ ڈیفینس امپروو کر سکتے ہیں. لیکن چہ جائے کہ آپ پاکستان میں کسی ٹارگٹ کو اٹیک کریں تو وہ تو اور زیادہ سنگین جرم ہے، چونکہ انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی پروٹیسٹ UNO میں لانچ کر سکتے ہیں، آپ خود بھی جج، جیوری اور ایگزیکیوٹر نہیں بن سکتے. تو یہ ابھی انشاءاللہ آئے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ثابت ہوگی کہ انڈیا جھوٹ بول رہے. ٹھیک ہے. ایئر کموڈور جمال حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. جمال حسین صاحب اس علاقے کی سینسٹیوٹی بتائیں، کیونکہ ایئر سٹرائک کرنے کی کوشش کی ہے، خیر ڈر کے مارے بھاگا ہے یا جو کچھ بھی ہے، ایئر سٹرائک کرنے کی کوشش کی ہے. ہماری ایئر فورس اس ایریے کو، اسپیشلی یہ جبہ کا جو ایریا ہے بالا کوٹ میں، اس کو کتنا سینسٹیو گردانتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ذرا واضح کر دوں، اپیرنٹلی انڈین کی طرف سے یہ انہوں نے رپورٹ کیا کہ 21 منٹ کے مشن تھے اسے. بہت ممکن ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، 21 منٹ شاید پورے مشن کی بات کر رہے ہیں، وہ صرف جو انکرشن ہوئی تھی اس کی بات نہیں کر رہے، ٹیک آف لینڈنگ ملا کر. اور یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ملٹیپل ریڈز انہوں نے اٹیمپٹ کیا تھا. غالباً ٹارگٹ ان کا بالا کوٹ ہی تھا اور ملٹیپل ریڈ وہ کر رہے تھے اور غالباً ان کے AEWC یا AWACS جہاز بھی پیچھے نظر رکھے ہوئے تھے اور انہیں پتہ تھا کہ پاکستان ایئر فورس کہاں کہاں ریئیکٹ کر رہی ہے. اور انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ بالا کوٹ کے قریب ہمارا کوئی ایئر بیس نہیں ہے، اگر ہم ریئیکٹ بھی کریں گے ہمیں کم از کم 10-15 منٹ لگیں گے وہاں پہنچنے کے لیے. اور جس سپیڈ سے وہ میراجز ہائی آلٹیٹیوڈ بامبنگ کرتے ہیں تو اس کی سپیڈ تقریباً 9.5 مائلز پر منٹ ہوتی ہے. تو یہ جو 3 منٹ کی بات، 5 منٹ کی بات ہو رہی ہے، بالکل صحیح بات لگ رہی ہے کیونکہ 3 منٹ میں وہ اپنے ٹارگٹ پہ پہنچ جائیں گے. اور چونکہ رات کا وقت تھا تو غالباً انہوں نے کوآرڈینیٹ سے بامبنگ کی ہے، شاید اسمارٹ بامب سے یا ڈبہ بامب سے، آئی ایم ناٹ ویری شیور، وہ تو پتہ چلے گا. لیکن کوآرڈینیٹس میں جا کے انہوں نے بلائنڈ بامبنگ کر کے، اور وہ جو کوآرڈینیٹ سے جب کرتے ہیں، ہائٹ سے کرتے ہیں تو آپ کو ٹارگٹ کے اوپر بھی جانا نہیں پڑتا ہے. آپ 4-5 منٹ دور سے کر رہے تھے، اگر 4-5 منٹ دور سے کر رہے تو 2.5-3 منٹ اور ٹارگٹ پہنچ گئے، بام
बम उन्होंने फेंक दिया, और जब उनको वार्निंग मिली अपने AEWAC एयरक्राफ्ट की तरफ से कि पाकिस्तान एयरफोर्स के रिएक्शन वो आपकी तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने जेटसन बाकी जो एक्स्ट्रा लोड जेटसन फेंक कर वापस चले गए। तो 4-5 मिनट की बात सही लगती है। अच्छा, और ड्राई दूसरी रन से बात क्या ये कि मुराद हमारी है? जो रिएक्शन की बात ड्राई करते हैं रन ना, से क्या हमारे मुराद है जी? ड्राई रन से क्या मुराद है? DGISPR कह रहे थे ड्राई रन? जी जी कि कोई मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को निशाना नहीं ड्राई रन बनाना था। नहीं, वो नहीं वो नहीं। ड्राई रन से ये मतलब होता है कि 2-3 चीज़ें होती हैं कि कभी आप डाइवर्जनरी टैक्टिक्स भी करते हैं कि अगर आपको पता है कि दुश्मन के जहाज़ जो है या एनिमी के जहाज़ जो है वो तैयार हैं, लेकिन उनकी लिमिटेड नंबर्स हैं, तो आपने अगर हमला एक जगह करना होता तो दूसरी जगह आप एक डाइवर्जनरी रेड या एरियल वॉरफेयर में तो बहुत आसानी से कर लेते हैं, वो ये मिनटों की बात होती है। ठीक है, यही सवाल मैं साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। हिना रब्बानी खर साहिबा, आप ये बताइएगा, पाकिस्तान अब भी कोशिश कर रहा है कि खारजी अमूर पर कुछ इस तरह की एक्टिविटी करे, सारा लोड वजारत खारजा की जानिब गया है, चाहे यूनाइटेड नेशन से गुफ्तगू करनी हो, चाहे हमसायों से गुफ्तगू करनी हो, चाहे अमेरिका को लूप में लेना हो, चाहे OIC पे एक स्पेशल किस्म की एक स्पेस डेवलप करनी हो। आप समझते हैं कि इसके अलावा भी कोई ऐसे अमूर हैं जिस पर ज़्यादा सूरत का मुजाहरा करना होगा? इनर हमारी साहब तक हम तो हमारी बात नहीं पहुंच रही, हम दोबारा उनसे लाइन मिला लेते हैं। यही सवाल जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब आपसे है। आप समझते हैं कि इसके अलावा भी कुछ ऐसी हैं मामलात, ऐसे स्टेप्स हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत को एज अ जिम्मेदार नेशन के हवाले से, एक जिम्मेदार हुकूमत के हवाले से, एक जमहूरी हुकूमत के हवाले से वो स्टेप उठाना जरूरी है? या देखें, इसमें एक तो मिलिट्री रिस्पांस तो होती है, लेकिन इन एडिशन टू दैट फौरी तौर के ऊपर जो यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन मोगिब, वो उनके जो फील्ड स्टेशंस हैं वो पाकिस्तान की तरफ भी हैं, इंडिया की तरफ भी हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ हैं। इधर वो है सियालकोट, टिम्बर, कोटली, रावलाकोट और अस्तौर और स्कर्दू, और उधर जो है बारामूला और उड़ी, पुंछ और इवन पीछे श्रीनगर और इस तरह के अवंतीपुरा और समथिंग। तो हमारी तरफ से ये हम फौरी तौर पे उनको लेके तो इन जगहों को भी दिखा सकते हैं कि यहाँ से उन्होंने पेनिट्रेट किया, जो कि ये UN के चार्टर की भी वायलेशन है और जो मुआहदे हुए हैं, रेजोल्यूशंस हैं, उनकी भी वायलेशंस है। इंडिया इनको UNO वालों को माबूस किया हुआ है, उनको बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देते और ना उनको जाने देते हैं वो साइट के ऊपर के वो जाके देख सके। तो ये भी है। नंबर 3 है कि आप अनवाय भेजें अपने दोस्त ममालिक की तरफ और उनकी बात सुने और उनको बात बताएं, और फिर लॉबिंग, ये जो आपकी OIC की मीटिंग है, इसमें तो बिल्कुल इंडियन को इनवाइट करना एक जुर्म होगा। उसकी वजह यह है पाकिस्तान एक फाउंडिंग मेंबर है और इस OIC के मेंबर के ऊपर एक जाहिरियत की है और वो पगले बजा रहे हैं और हम उनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाएं, तो ये नहीं हो सकता। तो इसको भी वो हमें, ये जो अभी आप देखें कि जो मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद हैं, जो क्राउन प्रिंस आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान का एम्बेसडर हूँ। अभी उनसे प्राइम मिनिस्टर को बात करनी चाहिए कि अगर आप एम्बेसडर हैं तो आप ये देखें कि आपके मुल्क के ऊपर जारियत की है और आप जरूर ये OIC के उस रेफरेंस में, और अबू धाबी के भी आए थे इधर शेख जो हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर से मिले थे और उनको कहा जाए कि इनको आउस्ट करें, बल्कि आउस्ट ही ना करें इसको सुषमा को, बल्कि एक सख्त करारदाद मुजम्मत भी इनके खिलाफ उधर पेश हो। ये भी एक बड़ा जरूरी है। और बाकी एम्बेसडर्स को पाकिस्तान में ब्रीफ करना है। ये मिलिट्री अटैचीज को कल जाके साइट पे कुछ एम्बेसडर्स भी जा रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, बाहर के जर्नलिस्ट को दिखाया जाएगा कि ये इंडियन कितने झूठे हैं कि जी हमने 300-350 बंदे मार के तो वहां उनका जो हेडक्वार्टर है तबाह कर दिया है। इनको कच्चे मकान चांदे गिरे नजर आएंगे और कुछ दरख्तों का नुकसान इन्होंने जनरल साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। तो मेरा एयर कमोडोर साहब से ये सवाल होगा कि DGISPR कह रहे हैं कि 3 मकामात पर उन्होंने हमला करने की कोशिश की, पाकिस्तान की सर्विलेंस, एयर सर्विलेंस इतनी उम्दा थी जिसकी बिना पर वहां रोका गया, जिसमें सियालकोट सेक्टर, ओकाड़ा, भावलपुर सेक्टर भी बताया गया, लेकिन इन्होंने हमला जो किया है वो मुजफ्फराबाद की जानिब से किया है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
ویلکم بیک. طفلہ جنگ بھارت نے بجایا ہے ناؤ فیس دا میوزک. ہم نے اپنی تیاری پوری کر چکے ہیں, یقیناً ہم مکمل طور پر تیار ہیں. پاکستان ملٹری کے حوالے سے کچھ تیاریاں ہماری بھی ہیں, ہماری صلاحیت کیا ہے, اس سلسلے میں نے ایک رپورٹ تیار کی تھی, پہلے وہ آپ سے شیئر کریں. ابھی بتا دیں بھارت کو یہ مکمل تیاری نہیں ہے, اس کا صرف اشر اشیر ہے. پہلے وہ رپورٹ دیکھیں. پاکستان کا میزائل سسٹم دشمنوں کے لیے واضح پیغام ہے کہ وہ ملک عزیز کی طرف میلی نظر سے دیکھنے کی جرت نہ کریں. الحمدللہ آج ہمارا میزائل سسٹم ایشیائی اور افریقی ممالک کے میزائل سے زیادہ طاقتور ہے. پاکستان کے میزائل سسٹم کا ذکر کریں تو 3 طاقتور اقسام ہمارے پاس ہیں. اس کو دیکھنا چاہیں تو وہ یوں دیکھی جا سکتی ہے. بیٹل فیلڈ بیلسٹک میزائل, شارٹ رینج بیلسٹک میزائل, میڈیم رینج بیلسٹک میزائل. بیٹل فیلڈ بیلسٹک میزائل میں ہمارے پاس ہدف اور نصر آتے ہیں. ان میزائل کی رینج 60 سے 100 کلومیٹر ہے. نصر کی خاصیت یہ ہے کہ ملٹی ٹیوب بیلسٹک میزائل ہے, جو جولائی 2017 کو نصر میزائل کے تجربے نے بھارت کے جنگی نظریے کولڈ سٹار ڈاکٹرائن پر پانی پھیر دیا ہے. نصر میزائل 60 سے 70 کلومیٹر کے فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب باری آتی ہے شارٹ رینج بیلسٹک میزائل, جس میں ہمارے پاس غزنوی, ابدالی, شاہین اور غوری بھارت کے لیے خوف کی علامت ہیں. یہ میزائل 200 سے 2000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جیسا کہ پاکستان کا غوری میزائل بھارتی شہر احمد آباد, جے پور, نئی دلی, کانپور اور لکھنؤ کے بآسانی فرشتے اڑا سکتا ہے. آدھا بھارت رہے تیار, کیونکہ ہمارا غوری 2 دفاع وطن کے لیے ہر وقت تیار. جی ہاں, 750 کلو گرام بھاری نیوکلیئر بم اور 1800 کلومیٹر کی دوری تک مار کرنے والا غوری 2 آدھے بھارت کو پلک جھپکتے دنیا کے نقشے سے مٹا سکتا ہے. اب باری آتی ہے ہمارے زبردست میزائل شاہین 2 کی. 2000 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے والا یہ سپر سونک بلاسٹک میزائل سالڈ فیول پر چلتا ہے. آخر میں اپنے پیارے وطن کی حفاظت کے لیے اور دشمن کی نیندیں حرام کرنے والا کوئی اور نہیں, عالی شان میزائل شاہین 3 اپنے نام کی طرح عالی شان. یہ میزائل جو 2750 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے, جس کی تباہی, رفتار اور شدید خوبیوں سے بھارت کی کوئی ریاست, کوئی شہر, کوئی گنگا, نہ کوئی جمنا اس کے نشانے سے باہر نہیں ہے. جی ہاں ایئر کموڈور صاحب, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بریک سے پہلے کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کی ایئر پیٹرولنگ مشن فضا میں تھی. سب سے پہلے یہ سیالکوٹ لاہور کے علاقے میں ریڈار پر نظر آئے تھے, یعنی دشمن طیارے. ہماری ایک ٹیم فضا سے ہی وہاں پہنچی اور انہوں نے چیلنج کیا تھا. انہوں نے سرحد پار نہیں کی اور 7 سے 8 ناٹیکل مائلز تک اپنے علاقے میں رہے. اس کے بعد دوسری بار ان کی موومنٹ دیکھی گئی اکاڑا بہاولپور میں, لیکن تیسری جگہ پہ یہ لوگ کامیاب ہوئے مظفر آباد میں. کرن ویلی کی طرف سے یہ لوگ آئے تھے. اب ہمارے پاس جواب دینا ہے, ہمارے پاس اٹیک کی آپشنز کون کون سی ہیں؟ 2 باتیں. پہلی کہ یہ جو پہلے ریٹس کی بات کر رہے تھے, مجھے تو لگتا ہے یہ ڈائیورژنری ٹیکٹکس ہوں گے جس ٹائمنگ کی وجہ سے, تاکہ وہ پتہ کر رہے تھے کہ ہمارے جو فائٹرز ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں, کتنی دیر میں پہنچیں گے, اور انہوں نے ہمارے فائٹرز کو اپنی طرف ڈرا کر کے اور پھر وہ اصل ٹارگٹ جو تھا بالاکوٹ وہاں سے وہاں آ گئے. چونکہ 4-5 منٹ کی ٹوٹل فلائٹ ٹائم انسائڈ آر ٹریٹری تھی, تو اس میں انہیں پتہ تھا کہ 10-15 منٹ سے پہلے ہمارے فائٹرز اگر اسکریمبل بھی کریں گے نہیں پہنچیں گے. ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں کہ جو بیلسٹک میزائل ہوتے ہیں وہ نارملی استعمال ہوتے ہیں نیوکلیئر ڈیلیوری کے لیے, اور وہ ہوا اسپیس میں جاتے خلا سے آتے ہیں. جو ہم جس میسائل کی بات کر رہے ہیں انہیں ہم کروز میسائل کہتے ہیں نا, اور وہ بالکل زمین سے لگ کے 100 فیٹ پہ جاتے ہیں اور جا کر وہ گائیڈڈ ہوتے ہیں, سیٹلائٹ گائیڈنس ان میں ہوتی ہے, اور پن پوائنٹ نشانے مارتے ہیں. اس میں سے جیسے نصر ہے وہ گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ ہے, 60 کلومیٹر جیسے آپ نے بتایا تھا, بالکل صحیح ہے. راد ہے وہ ایئر لانچ کروز میسائل ہے, وہ آپ 30-40 میل دور سے مار کر آپ جہاز واپس مڑ جائے گا, اور میسائل وہ ڈائریکشن لیتے ہوئے, سیٹلائٹ گائیڈنس لیتے ہوئے, جی پی ایس لیتے ہوئے اپنے نشانے پہ ٹھیک پہنچ جائے گا. اور بابر جو تیسرے میسائل ہے وہ انڈر سی میسائل ہے. سو ہمارے پاس تینوں آپشن ہے. ہم ہوائی جہاز سے بھی حملہ کر سکتے ہیں,
F-17 F-16 سے, اور 15 20 30 میل اندر جانا ایٹ آن ٹائم کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہم یہ کروز میسائل سے بھی حملہ کر سکتے ہیں, ہم کمانڈو ریٹ سے بھی حملہ کر سکتے ہیں, ہم انڈر سی سے بھی حملہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ٹارگٹ کی بہت یعنی ہمیں سرحد پار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ہمیں سرحد پار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ضرورت بھی نہیں ہے. اگر ہم بالکل ضرورت بھی نہیں ہے, ہم اپنے سرحد سے ہی نشانہ بنا سکتے ہیں, جیسے امریکنس نے, آپ کو یاد ہے سیریا میں انہوں نے کیا تھا کروز میسائل سے نا, لیکن ان کے کروز میسائل کی تو بہت رینجز ہوتی ہیں, لیکن جو میری خبر ہے ہمارے جو بھی کروز میسائل ہے ان کی ایکوریسی تقریباً ویسی ہی ہے یا بہتر نہ ہو جیسے امریکن کے ٹوماہاک کروز میسائل سے, تو ہم وہاں سے کر سکتے ہیں. اور لیکن ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا, ٹارگیٹس تو بہت ہے ہمارے پاس, ہم ہر جگہ کہیں بھی جا سکتے ہیں, لیکن ایک لا آف وارفیئر میں ایک ہوتا ہے لا آف پروپورشنالٹی, کہ اگر آپ کے 2 بکریاں مر گئی ہیں, ایک گدھا مر گیا اور ایک بندے زخمی ہو گئے, تو آپ ان کے پورے شہر نہ اڑا دیں. تو اس کو خیال رکھے. میرے خیال سے ہماری جو ڈیسیشن میکرز ہے ان ساروں چیزوں کا خیال رکھیں گے. بیسک میسج ان کو یہ دینا ہے کہ ڈونٹ میس ود اس اگین. اس دفعہ تو ہم پروپورشنالٹی پہ ایکٹ کر کے آپ کو اتنی سزا دیں گے جتنے ہم نے دینے کی کوشش کی, جواب طے ہے. ہو گئے. اگلی دفعہ آپ نے کیا دین نو ہولڈز بارڈ, یعنی سزا بھی دینی اور جواب بھی طے ہے. جواب بھی طے ہے. وہ چونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ بہت پہلے یہ ڈسکشنز ہو رہی تھیں کہ اگر انہوں نے حملہ کیا تو ہمیں اس وقت ہم نہیں سوچیں گے کیا کرنا تھا. تو آرمی, ایئر فورس, نیوی تینوں نے اپنے کنٹینجنسی پلان پہلے سے بنا کے رکھے ہیں. ٹارگیٹس بھی چوز کر دیا ہے, میتھڈ آف اٹیک بھی چوز کر دیا ہے, ٹائمنگ بھی چوز کر دی. اب صرف یہ ہے کہ جب بھی ود ان دی آرم فورسز اور جو ہمارے سیولین کمانڈ ہے, جب بھی کہیں گے کہ اچھا اس وقت جانا ہے اور کس وقت جانا ہے, وی وانٹ ہندوستان کو تھوڑی سی سویٹنگ بھی تو کرے نا, لیٹ دیم سویٹ فار لٹل وائل. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے not more than 48 to 60 hours, within that ہمارا جوابی حملہ انشاءاللہ ضرور ہوگا. اچھا ضرور ہوگا, زبردست. آپ کو کیا لگتا ہے مودی سرکار سٹیا گئی ہے, بے وقوف ہے, چریا گئی ہے, کیا بہت زیادہ باتیں کر چکے تھے مودی صاحب میڈیا کے سامنے, عوام کے سامنے, جس کی بنا پر شاید انہیں ایسا لگا کہ نہیں کریں گے تو کانگریس ہی جوتا لاد شروع کر دے گی, جس کی بنا پر انہیں یہ کرنا پڑا؟ نہیں, وہ یہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا. یہ جو حملہ کیا انہوں نے, اس کا اصل وہ کہتے ہیں نا کہ وارس آر فاٹ فار پولیٹیکل آبجیکٹیوز. جو بھی جنگیں ہوتی ہیں ایک پولیٹیکل آبجیکٹیو ہوتی ہے, تو اس کے پولیٹیکل آبجیکٹیو مودی کے تھے کیا؟ بے خیال سے اس کا پولیٹیکل آبجیکٹیو یہ نہیں تھا کہ پاکستان کو نقصان پہنچائے اور زیادہ نقصان پہنچائے, کیونکہ یہ نیوکلیئر تھریشولڈ کی بات آ جاتی ہے. ان کا یہ مقصد تھا کہ اتنا تھوڑا سا کرو کہ پاکستان زیادہ ریئیکٹ نہ کرے اور میں اپنے لوگوں کو بتا دوں, کیونکہ میری ساخت نیچے جا رہی ہے. میں نے اتنا شور مچایا کہ میں پاکستان کو سبق سکھا دوں گا, اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو کانگریس والے بھی مجھے ذلیل کر دیں گے. تو انہوں نے کرنا تو تھا, اب انہوں نے ایسے ٹارگٹ چوز کیا ہے جسے انہیں پتا تھا کہ پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا, کیونکہ وہ جو ٹارگٹ جیسے میں پہلے بتا رہا تھا, آج سے 30-40 سال پہلے بہت ممکن ہو وہاں ٹریننگ کیمپس ہوں گے. وہ زمانہ تھا آپ افغان وارز کے, وہاں بہت سارے ٹریننگ کیمپس ہیں, لیکن 30-40 سال پہلے تو ہم نے وہ سارے ٹریننگ کیمپ وہاں ختم کر دیے. اور جو میری خبر ہے, کیونکہ ایک فون کال مجھے وہاں سے بھی آئی تھی, کیونکہ میرا ڈرائیور وہیں کا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ شاید زخمی ہوا ہے, 2-3 جانوروں کی ہلاکت ہوئی ہے, اور بام جو گرا ہے وہ ایک سائٹ پہ گرا ہے اور اس کے ایکسپلوژن سے کچھ گھر ڈیمیج ہوئے. اور ایک آخری بات میں کہتا چلوں کہ اگر ہم نے تو آلریڈی اوپن انویٹیشن فورن میڈیا کو بھی دی ہوئی کہ چلے ہم آپ کو دکھا دیتے, اور اگر انڈیا کو یہ شک ہے کہ ہم غلط جگہ نہ لے جائے تو انڈیا کہہ دے کہ وہ کوآرڈینیٹس دے دے فورن میڈیا کو کہ کہاں انہوں نے باب گرایا, ہم وہیں لے جائیں گے انہیں, اور پھر ان کا پول کھل جائے گا. انہوں نے تو پچھلے سرجیکل سٹرائک کے نہیں دیے. جی بس وہی ہے نا کہ ان کی مجبوری ہے. اس کو دیکھیے انہوں نے جو 300 بندے مارے وہ اپنے کنزمپشن کے لیے کیے. انہیں پتہ ہے کہ یہ دنیا کو وہ بیوقوف نہیں بنا سکتے, لیکن ان کو دنیا کی فکر نہیں ہے, کیونکہ مودی کو اپنی فکر ہے نا, اس نے الیکشن جیتنی ہے اور اس کی پاپولیرٹی بہت تیزی سے نیچے جا رہی ہے. وہ چاہ رہا تھا کہ وار ہسٹیریا کر کے, اور اگر وہ دنیا کو اپنے لوگوں کو بتا دے کہ میں پاکستان کو میں نے سبق سکھا دیے, تو کم از کم وہ پرائم منسٹر اگلی دفعہ بن جائے گا, چاہے ہندوستان رہے یا نہ رہے. نہیں, سبق تو بھی ہم نے سکھانا ہے. یہ بتائیے گا جمال حسین صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
جو رسپونڈ کیا ہے پاکستانی ایئر فورس نے, یعنی پاکستان کے ڈیفنس سسٹم نے, آلموسٹ 3-3.5 منٹ, 2:55 پہ وہ لوگ آئے, 2:58 پہ بھاگنے پر مجبور ہوئے, ایون اپنا سامان چھوڑ کے بھی. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ آئیڈیل رسپونڈ ٹائم ہے کہ اس سے بھی تھوڑا جلدی ہو سکتا تھا؟ دیکھیں جیسے میں نہیں, یہ دیکھیں جو پیس ٹائم میں آپ تھوڑا سا وضاحت کرتا چلوں کہ 3 قسم کے آپ کے ایئر الرٹس ہوتے ہیں. ایک تو ایبون ایئر الرٹس ہوتے ہیں, لیکن وہ آپ صرف جنگ کے دوران کر سکتے ہیں, کیونکہ پیس ٹائم پہ کریں گے تو اتنی سخت نہ ہندوستان کو نہ امریکہ کو وہ نہیں کر سکتے. جنگ کے دوران میں بھی آپ پوری جنگ ملک میں آپ 24/7 نہیں کر سکتے, آپ نے چوز کرنا پڑتا ہے. دوسرا ہوتا ہے کاکپٹ الرٹ, جس جہاز تیار ہوتے ہیں, پائلٹس کاکپٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آپ کرتے ہیں جب جنگ کے دوران کرتے ہیں یا جب بہت بڑی کرائسس آپ کو خطرہ ہے کہ حملہ ہونے والا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ ایگزیکٹلی کب ہوگا. کاکپٹ الرٹ میں ودن 2-3 منٹ جہاز آسمان پہ چڑھ جاتا ہے. دین ڈیپینڈنگ کہاں ٹارگیٹ ہے, کہ اگر فرض کیجئے سرگودا سے جہاز ٹیک آف کرتا اور ٹارگیٹ لاہور میں ہے تو 120 منٹ تو فرق جانا پڑے گا نا آپ کو, وہ 5-6 منٹ تو لگیں گے اس کے. اور تیسرا ہوتا ہے جو نارمل الرٹ جو ہم ہوتے ہیں وہ اسٹینڈ بائی انڈر گراؤنڈ الرٹ, پھر پائلٹ پوری طرح ریڈی انڈر گراؤنڈ بیٹھے ہوتے ہیں, جیسی سائرن کی آواز آتی ہے وہ بھاگ کر جہاز پہ بیٹھتے ہیں, وہ 4 4 منٹ 5 منٹ سے ایبون ہو جاتے. یہ جو بالا کوٹ کا علاقہ ہے بے خیال سے دا کلوزسٹ ایئر فیلڈ اگر ہوگا تو اسلام آباد ہوگا یا کابرا ہوگا, اور یہ سارے کوئی 100 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے. تو اگر ہمیں ان کو اگر وقت پہ بھی اگر ہم اسکریمبل کرتے ہیں اور 3-4 منٹ ٹیک آف کرتے ہیں, 10-15 منٹ ہمیں لگیں گے بالا کوٹ پہنچنے میں. اور جو پورا انکرشن جو تھی وہ 3 منٹ کی انکرشن تھی اور 3 منٹ کی اگریس تھی, تو اس میں تقریباً ناممکن ہے انلیس آپ پہلے سے وہاں موجود ہوں. اور یہ ہندوستان کو بھی پتہ ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہندوستان اگر چاہے 10-15 منٹ ایسی جگہ حملہ کر دے جہاں پہ ہمارے ایئر فیلڈ جو ہے دور ہے, وہ بھی کر سکتا ہے. ایئر کمانڈر صاحب ہم نے دینا سرپرائز ہے, جگہ کا تعین ہو چکا, وقت کا تعین ہو چکا, لیکن what is your best idea? تھوڑے سے وقت میں زیادہ زیادہ نقصان جس میں ہمارا کوئی مسلمان اور کشمیری بھائی بھی کو بھی نقصان نہ پہنچے, آپ کو کون سی آئیڈیل لوکیشن لگتی ہے کہ پاکستان کی خصوصیت بند یہ ہوگا؟ دیکھیں میں تو رائے دے سکتا ہوں نا, کیونکہ اور میری رائے جو ہے وہ تھیوریٹیکل رائے ہے. جو بیٹھے ہیں اصل میں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے ان کو پوری ڈیٹیلز کا پتہ ہے, اور مجھ سے ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ ان کی سمجھ بوجھ ہے اس کے بارے میں. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے کشمیر میں ہی حملہ کرنا ہے, اگر صرف کشمیر ٹارگٹ کرنی ہے تو شاید اکراس دی ورکنگ باؤنڈری بہتر ہوگا, کیونکہ اکراس دی LOC جو ہے وہاں ہمارے مسلمان زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ انڈیا کے جو ملٹری ہے ان کی کمپنی ہیڈ کوارٹرز کدھر ہے, چھوٹے چھوٹے ان کے جو ٹکڑے ہیں وہ کدھر ہے. تو اگر ہم اکراس LOC بھی کرتے ہیں تو وی کین میک شور کہ ہم کشمیری مسلمانوں کو بچا کر صرف انڈین ملٹری پہ ٹارگٹ کریں. اور آئی ایم شور جو ہمارے جو ایئر فورس کے اور آرمی کے جو بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو ان باتوں کا پوری طرح اندازہ ہے, اور ان کی پوری ٹریننگ ہوئی ہے. جیسے میری ٹریننگ میں نے بڑوں نے کی تھی, ہم نے ان لوگوں کی ٹرین کی اور مجھے پورا بھروسہ ہے. اچھا, ایئر فورس سٹینڈ بائی ہے سے کیا مراد ہے؟ فخر ہوگا. میں یہ جاننا چاہوں گا, کیونکہ آپ میں یہ جاننا چاہوں گا, سوال سن لیں کہ سٹینڈ بائی سے کیا مراد ہے؟ کاکپٹ سٹینڈ بائی ہے, ایپرن سٹینڈ بائی ہے, کیا سٹینڈ بائی ہے, اور کون سا سٹینڈ بائی کس سچویشن میں موضوع رہتا ہے؟ تین قسم کے جیسے میں بتایا تھا. ایک ہوتا ہے کہ ہاف این آور اسٹینڈ بائی, کہ نارمل ہے کہ اگر کوئی ہائی جیکنگ ہو جائے, کوئی خطرہ نہیں ہے, تو پائلٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے کمرے میں ہوتے ہیں, اور جب بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے انہیں فون کیا جاتا ہے, وہ آتے ہیں, آدھے گھنٹے میں انہیں ٹیک آف کرنا پڑتا ہے. سو دس از ون اسٹینڈ بائی وچ از ہمیشہ ہوتا ہے ہر جگہ. اور دین جو انڈر گراؤنڈ اسٹینڈ بائی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کچھ جہاز 3-4 جہاز ہر بیس پہ ہمیشہ کاکپٹ اسٹینڈ بائی ہوتے ہیں 24/7. پورے ہمیشہ آپ کے جتنے بھی اسکواڈرنس ہیں ان میں سے جو اصل لڑاکے طیارے ہیں ان میں سے آپ کے 2-3 پیئر کو آپ نے کاکپٹ اسٹینڈ بائی رکھنا ہے. اس کی ٹیک آف جب ان کو انہیں کہا جاتا ہے کہ اسکریمبل کریں تو ودن 4 to 5 منٹس ڈیپینڈنگ کس قسم کا جہاز ہے وہ ایئر بورن ہو جاتے ہیں. ٹارگٹ تک پہنچنے میں ڈیپینڈنگ ٹارگٹ کہاں سے آ رہا ہے, کتنی دور ہے. اور جو تیسرا کاکپٹ اسٹینڈ بائی ہوتا ہے اس میں آپ 2 منٹ بچا لیتے ہیں, کیونکہ آلریڈی کاکپٹ میں بیٹھا ہوتا ہے, اور جیسی اس کو آرڈر ملتا ہے وہ انجن ہٹ اسٹارٹر
kick the tire and off he goes. Okay? تو اس میں 2-3 منٹ بچ جاتے ہیں. اور جو سب سے زیادہ اسٹینڈ بائی وہ جو جنگ کے دوران ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ جنگ فرض کریے سیالکوٹ کے اوپر ہو رہی ہے یا کشمیر کے اوپر ہو رہی ہے, تو آپ نے 4-5-6 جہاز اپنے ایئر بورن اسٹینڈ بائی رکھتے ہیں کہ جیسے ہی اگر وہ اور آپ کے AEWC جو ایئر کرافٹ ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ کوئی بھی ہندوستان ایئر کرافٹ کوشش بھی کرا نہ آنے کی, تو ودن 30 سیکنڈز آپ اسے انگیج کرنے کے اس پہ ہوتے. تو اور لیکن جیسے میں بتایا تھا کہ ایئر اسٹینڈ بائی یہ تو امریکہ بھی نہیں کر سکتا ہے تھرو آؤٹ دی ایئر, یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. تو نارملی کاکپٹ اسٹینڈ بائی اور ہاف این آور اسٹینڈ بائی ڈورنگ پیس ٹائم. آج کل جیسے ہاٹ ریز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ایئر کموڈور جمال حسین صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میں سیریسنس کا اندازہ پاکستانی قوم کی سیریسنس کا اندازہ اس بات سے لگاتے ہیں, ایک ویڈیو میرے پاس ہے, یہ وہ مقام ہے جس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہاں یہ اٹیک ہوا تھا. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا مالی بھی ادھر کا ہے, اس نے کہا ہے چند بکریاں ضرور مری ہیں اور کچھ درخت اکھڑے ہیں, لیکن یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی مقام ہے, اس جگہ پہ بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں. ایک گدھا بھی شہید ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے, گدھوں نے گدھا ہی مارنا تھا, لیکن یہ مناظر دیکھیں, یہ اس جگہ پہ بچے پچ بنا کے کرکٹ کھیل رہے ہیں. یعنی دے آر ویری مچ ایزی کہ یار کیا ہوا, کیا تم نے کیا تھا. یعنی یہ تو بڑا زبردست جواب ہے یہ اس علاقے کے بچوں کا, کیا وہ کہہ رہے ہیں کرکٹ سے سارا غصہ نکال دے. کہ اس ویڈیو پہ بھی مزید بات کر لیں گے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خطے میں امن و امان کی حوالے سے بات ہو رہی ہے. بھارت پہ اس وقت جنگ کا بھوت سوار ہے اور ہم پہ جواب دینا بھی واجب ہو چکا ہے. پاکستان بھارت جنگ سے محض انڈیا اور پاکستان کو نقصان نہیں ہے, پورے خطے کا امن اور معیشت اس سے متاثر ہوگی. ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے, اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایئر کموڈور جمال حسین صاحب. امجد صاحب, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں, یہ دو ممالک کی جنگ نہیں ہے, خطے کو کتنا نقصان ہوگا؟ ایک جانب افغانستان میں امن کی اب امیدیں پیدا ہو چکی ہیں, امریکہ کا ٹلٹ پاکستان کی طرف ہو چکا ہے, اکانومی کے سلسلے میں ایک علیحدہ سے انٹرنل وار ایران بھی لڑ رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے خطے کو کتنی بھاری قیمت چکانا پڑے گی, کیونکہ جنگ تو اپنی مرضی سے ختم ہوتی ہے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہی چیز ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جنگ شروع تو کی جا سکتی ہے, لیکن پھر اس کا نتیجہ کیا ہو اور کس نیچ تک پہنچے یہ پھر شاید انسانوں کے بس میں نہیں ہوتا. یہ فیصلے اس وقت جو کیے جاتے ہیں وہ موقع کی نزاکت دیکھ کے, اس وقت کے حالات دیکھ کے کیے جاتے ہیں, اور پھر معاملات بڑھ جاتے ہیں. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب سے جوہری ہتھیار ایجاد ہوئے دنیا میں آئے, اس دن سے لے کے آج دن تک دو جوہری قوتوں کے درمیان ڈائریکٹ جنگ نہیں ہوئی. وہ ایک دوسرے کے خلاف پراکسی وارز تو کرتے رہے ہیں, وہ تخریب کاری بھی کرواتے رہے ہیں, لیکن یہ نہیں ہوا کہ ڈائریکٹ جنگ ہو. اگر کوئی جنگ کا خطرہ ہوا ہے تو پھر دونوں میں سے کسی ایک نے پسپائی کی تاکہ وہ اس نیچ تک نہ پہنچیں جہاں تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوں دونوں. لیکن یہاں پہ مودی صاحب کی جو سوجھ بوجھ ہے وہ سیاست کیونکہ کی انہوں نے خون پہ اور لاشوں پہ سیاست کی ہے, لہٰذا وہ اس چیز سے نہیں چوکتے. یا شاید ان کو اس بات کا پورا اعتماد تھا کہ پاکستان کی طرف سے ریئیکشن نہیں آئے گا, وہ جو جی چاہے کر کے بچ نکلیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ان حالات میں وہ غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے اپنے ملک کو بھی اس کنڈیشن میں ڈالا اور پورے خطے کے امن کو بھی. کیونکہ پاکستان کی طرف سے اگر ریئیکشن آتا ہے اور پھر بھارت کی طرف سے اس ریئیکشن کے خلاف پھر ریئیکشن آئے تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کا نتیجہ تو اچھا نہیں ہوگا, بات بڑھ جائے گی. تو یہی عقل کا تقاضا تھا کہ آپ اس طرح کی حرکت کریں نا جس سے کہ بلا وجہ خطے کا امن خطرے میں پڑے. ادھر ایک طرف افغانستان میں امن لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف مودی صاحب ہیں کہ وہ خطے کو جنگ میں جھونکنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ انتہائی غیر دانشمندانہ قدم تھا ان کا. اچھا جنرل صاحب, جیسا کہ ابھی بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے, بلکہ ابھی بھی ہیں جمال حسین صاحب, ان کا کہنا ہے کہ بھارت کی اس حرکت کی وجہ سے 48 سے 72 گھنٹے میں پاکستان کا جواب دینا بنتا ہے. بھارت کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہلہ شیری تو ہے, اتنا ضرور ہے, کیونکہ بھارت میں اتنی ہمت نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ تو نہیں ہے, کیونکہ چین کی معیشت سے وہ خوفزدہ بھی تو ہے؟ نہیں, وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی پشت پناہی ہے. امریکہ کی پشت پناہی اس کو بہت عرصہ رہی ہے, لیکن ابھی کچھ دنوں سے شاید وہ بھی نہ ہو. لیکن ایک چیز واضح ہے
کہ بھارت کو خود اپنے اوپر جیسے ہم کہتے ہیں کہ اوور کانفیڈنٹ ہونا اور یہ سوچنا کہ جی ہم بچ نکلیں گے جو جی چاہے ہم کر لیں اور پاکستان کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا، میرا خیال ہے یہ ایک غلط فہمی ہے. دیکھیں بھارت کو یہ مسئلہ ریئیکٹ کرنے کا بھی اسی وجہ سے ان کو پیش آیا کہ وہ جب پلوامہ کا ہوا واقعہ یا اس سے پہلے آپ نے دیکھا جب اڑی کا ہوا تو انہوں نے نعرے بازی کی کہ جی ہم پاکستان کو سبق سکھا دیں گے، پاکستان کو تہس نہس کر دیں گے، پاکستان تباہ ہو جائے گا. یہ وہ چیزیں جب آپ اپنے عوام کو بار بار کہتے ہیں تو ان کی توقعات بڑھ جاتی ہیں، وہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ بالکل یہ ہمارے لیڈر کہہ رہے ہیں. اچھا پھر جب آپ نہیں کرتے تو وہ عوام کی توقعات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ سے توقع کر رہے کہ جی آپ جلدی کچھ کر کے دکھائیں، پھر پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے عوام کا. پھر آپ کو کوئی ڈھونگ رچانا پڑتا ہے اس طرح کا، جیسے آپ نے فیک سرجیکل سٹرائکس کا کیا یا یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایئر سٹرائک کا کیا. یہی چیز آج پاکستان کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ ابھی آپ نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ ہم سوچیں گے نہیں، ہم ریئیکٹ کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آج آپ کی قوم توقع کر رہی ہے. نہیں ڈیولپ ہو گئی سر، آپ بازاروں میں پھریں جنگی ترانے چل رہے ہیں، لوگوں نے اب گاڑیوں میں میوزک نہیں، یہی باتیں کر رہے ہیں. یہ اب قوم کے وقار کا اور قوم کی توقعات کا مسئلہ ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. بھارت یہ اپنی پہلے ہائپ کریٹ کرتا ہے اور پھر جب قوم کی توقعات بڑھ جاتی ہیں تو پھر اسے یہ کرنا پڑتا ہے. میرا خیال ہے ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، آئندہ اس طرح کے نعرے لگانے سے پرہیز کرے تاکہ خطے میں امن رہے. اور پاکستان نے جب آفر کیا ہوا تھا کہ جی ہم ہر طرح کی تحقیقات میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ کیوں نہیں آپ پرامن راستے پہ آئے؟ میرا خیال ہے اس کوتاہی کی وجہ سے آج خطہ جو ہے وہ بڑے خطرات سے میرا خیال ہے اس کا سامنا ہے، اور یہاں پہ امن جو ہے وہ ہمارا بڑے بڑے خطرے میں اس لحاظ سے کہ اگر جنگ بڑھ کے کسی ایسی نہج پہ پہنچ جائے جہاں پہ جوہری ہتھیاروں کا استعمال شروع ہو جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ نہ صرف خطہ بلکہ پوری دنیا. جنرل صاحب حجت تمام ہو چکی ہے، پاکستان وقت کا تعین بھی کر چکا ہے، حملے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے، اب سرپرائز اٹیک کی بات ہے. آپ کی نظر میں کیا آئیڈیل سرپرائز اٹیک ہوگا کہ انڈیا کو بھی لگے، اسٹانشنگ لگے کہ یس کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ جناب؟ دیکھیں وہ تو میرا خیال ہے کہ ایک ملٹری ڈیسیژن ہے جسے ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. وہ کہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق ہی بتاؤں گا، لیکن بہر صورت اگر میری سوجھ بوجھ جو ہے وہ اس سے دشمن الرٹ ہوتا ہے تو ہمیں وہ بات نہیں کرنی چاہیے. ایک چیز ضرور ہے کہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم کریں گے، اسٹرائک کریں گے اور اس کے لیے ہم انتظار کریں، اس کے لیے ہم یہ کریں گے، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ دشمن تذبذب میں رہے گا. جب تک آپ کچھ کر نہیں دیتے اس وقت تک وہ پریشانی کا شکار رہے گا، سوچ بچار کا شکار رہے گا، ایک ہیجانی کیفیت رہے گی. آپ نے ایک نفسیاتی طور پہ اس کو ایک مشکل میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. جمال حسین صاحب، دشمن بیوقوف بھی ہے، کبھی کبھی چلاک بھی لگتا ہے اور کبھی بدمست ہاتھی کی طرح بھی بیہیو کرتا ہے. اسٹریٹجی اگر ہم نہیں بتائیں آپ کو، کیونکہ ایئر فورس سے آپ ریلیٹڈ ہیں، پاکستان تو فوٹیج بھی دے چکا ہے کہ جن درختوں کو نقصان ہوا ہے، جو بکریاں ماری گئی ہیں، یہ سب ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت ابھی تک وہ فوٹیج کیوں نہیں دے رہا؟ کیا ان کے جو ان کا جو جہاز ہے 2000 جس کے متعلق کہا جاتا ہے، کیا اس کے اندر یہ استطاعت ہے کہ وہ فوٹیج بھی لے سکے اس جگہ کی جہاں مبینہ طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا نقصان کر دیا؟ یہی سوال جنرل شاہ صاحب آپ سے. جی مجھ سے کر رہے ہیں؟ جی میں آپ سے سوال کروں کہ جی پہلی بات یہ ہے کہ ہاں وہ فوٹیج کیونکہ رات کا وقت تھا تو فوٹیج اتنا صحیح آئے گا نہیں، لیکن آج کل سیٹلائٹ جو ہوتے ہیں ودن 3-4 آورس کوئی نہ کوئی سیٹلائٹ، امریکن سیٹلائٹ، چائنیز سیٹلائٹ، رشین سیٹلائٹ، کسی سے بھی آپ تصویر لے سکتے ہیں. اور جو سیٹلائٹ سول میں ہوتی ہے نا وہ 5 میٹر ریزولوشن تک دے سکتے ہیں، اور جو ملٹری سیٹلائٹ ہوتے ہیں وہ تو آپ کو 1 میٹر لیس دین 1 میٹر پہ دے سکتے ہیں. تو ایک بات میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے جو تصویریں دکھائی ہیں بڑی اچھی بات ہے، ہم نے وہ جگہ کو بھی دکھایا ہے، لیکن جو میں پہلے بات کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم فورن میڈیا کو یہ کہہ دیں کہ آپ ہندوستان سے کہیں کہ وہ کوآرڈینیٹس بتا دیں جہاں انہوں نے حملہ کیا تھا. آفٹر آل جب یہ میراجز حملہ کرتے ہیں رات کے وقت انہوں نے کوآرڈینیٹس ڈال کر بلائنڈ حملہ کیا ہوگا نا،
تو وہی کوآرڈینیٹ پہ ہم لے جائیں گے، کیونکہ اگر ہم انہیں یہ تصویریں دکھائیں گے تو مودی صاحب وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو ہم گئے نہیں تھے. تو ان کی طرف سے ہمیں فارن میڈیا کو کہنا چاہیے کہ آپ ان سے کہیں کوآرڈینیٹس دیں، اس کوآرڈینیٹس میں آپ کو دکھا دیں گے، پھر ان کا جو جھوٹ ہے وہ بالکل سامنے آ جائے گا. اچھا، جو انٹرنیشنل میڈیا کو وزٹ کروانا ہے ہم نے کل صبح، اس کا کتنا امپیکٹ پڑے گا؟ جی ہاں، وہی اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا کو کہہ دیں، آپ انڈیا سے کہیں کہ وہ کوآرڈینیٹس دے دیں ہاں انہوں نے حملہ کیا ہے، تاکہ انڈیا یہ نہ کہے کہ ہم نے تو وہاں حملہ کیا ہی نہیں تھا. یہی سیسا ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی ہم ہر لحاظ سے اور جو جنرل امجد، جی جی پلیز پلیز پلیز. جی امجد گو ہیڈ. نہیں، آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں پہلے. نہیں بس میں یہ کہہ رہا تھا، آپ جو کہہ رہے تھے بالکل صحیح ہے، 100% آپ کی باتوں سے مجھے اتفاق ہے. اور یہ بھی جو میں بتا رہا تھا پہلے کہ ایکچول جو ہوگا اس پہ زیادہ بات ہم، اگر مجھے کچھ پتہ بھی ہے تو ہم نہیں کر سکتے. ہم صرف ویری وائڈ لیول پہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں لا آف پروپورشنیٹی کو خیال رکھنا چاہیے، اور ہم نے جواب دینا ہے، کس وقت دینا ہے، بہت زیادہ دیر بھی نہ کریں اور بہت جلدی کی بھی ضرورت نہیں ہے. آئیڈیل ٹائم اگلے 48 سے 72 گھنٹے ہی ہوگا. میں اسے ایگری کرتا ہوں. آئیڈیل ٹائم ان کو سوئٹ کرانے کے لیے 48 سے 72 گھنٹے ہی ہوگا. آئی ڈونٹ نو، یہ تو میری سوچ ہے نا، لیکن جو وہاں بیٹھے ہیں فیصلہ کرنے والے، ان کے پاس زیادہ معلومات ہے، انہیں بہتر پتہ ہوگا کہ 48 گھنٹے میں کرے، اس سے پہلے کرنے کا کیا فائدہ ہے، کیا اس سے دیر کر سکتے ہیں. ہم تو یہاں تھیوریٹیکل باتیں کر رہے ہیں نا، تو ان میں اتنی عقل بوجھ ہے، اور ان پہ اس سے زیادہ ان کے پاس پوری انفارمیشن ہے. تو میری پوری ٹرسٹ ان کے پاس ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے صحیح کریں گے. ٹھیک، بہت شکریہ. ایئر کوموڈور جمال حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، جنرل ریٹائر عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، جنرل امجد شعیب صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ. پروگرام کے اختتام میں ایک بار پھر بتا دیں کہ خبردار انڈیا، اب ہماری باری ہے. بتا کر جواب دیں گے اور بھرپور جواب دیں گے. آپ کی طرح کسی قسم کی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا. انتظار کریں ہمارے سرپرائز کا جو آپ کو بہت نقصان دے گا. سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.